सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है कफ़ारा। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ड्राइविंग सीट नरोपा ने खुद ही संभाल ली थी। ना जाने वो क्यों खामोश हो गई थी। यही हाल नुमान का भी था, लेकिन दोनों इस खामोशी से खौफजदा थे। उसकी तह से उठने वाले तूफान की तबाहकारियों का लाशऊरी तौर पर ही सही उन्हें इदराक होने लगा था। मालूम नहीं अच्छी है या बुरी, लेकिन मेरी अजीब आदत है नुमान साहब कि ड्राइविंग करते हुए मैं बहुत कम बातें करती हूँ। उसने गाड़ी के बाहर शीशे में अपने ताक़ुब में आती मोटरसाइकिल को चोर नज़रों से देखकर अंदाज़ा कर लिया था कि आशीष कुमार उससे बेखबर नहीं। मोहतात और समझदार ड्राइवर ऐसे ही होते हैं, अपना ध्यान नहीं हटने देते। नुमान ने फीकी मुस्कुराहट उछाली। अब ऐसी बात भी नहीं नुमान साहब, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं। पिछले 3 माह में 4 एक्सीडेंट मेरी गलती से हुए हैं। तब तो आपका खामोश रहना ही अच्छा है। नुमान मुस्कुराया। चलिए साहब, आपको बोर नहीं करते, ये गज़ल सुनिए। मेहदी हसन को तो जानते ही हैं ना आप, मेरी तो बहुत बड़ी कमज़ोरी है। ये कहते हुए उसने टेप रिकॉर्डर का बटन दबाया और नुमान को यूं लगा जैसे अचानक किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर भींच दिया हो। वो दर्जनों मर्तबा मेहदी हसन की यह गज़ल सुन चुका था, लेकिन आज जैसे उसकी जादू असर आवाज़ ने नुमान को अपने शहर में जकड़ लिया। गुंचाए शोक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने। गज़ल का एक एक लफ्ज़ जादू की तरह उसके रगो पै में सरायत कर रहा था। उस पर अचानक ही चुप तारी हो गई थी और नरोपा राय कनखियों से उसकी हालत का अंदाजा कर रही थी। पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन के करीब से गुजरते हुए वो चांदनी चौक तक आए। कार में चलती टेप ने नुमान को कार से बाहर हशरातुल अर्ज की तरह जमीन पर रेंगते इंसानों के हजूम से बिल्कुल ही बेनियाज कर दिया था। नरोपा राय ने कार फतेहपुर मस्जिद के नज़दीक पार्क की और सहरजदा नुमान के साथ बाहर निकल आई। कहाँ खो गए महाराज? उसने नुमान के हाथ को छू कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया तो नुमान चौंका। कहीं नहीं। नुमान को यूं लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। नहीं महाराज, अब ये बात तो जाने दीजिए, इतने बेखबर तो हम भी नहीं। नरोपा ने दिल लगी के अंदाज में कहा। तो आपको खबर हो ही गई? नुमान मुस्कुराया। हाँ, कुछ कुछ, नरोपा ने कहा और खिलखिलाकर हंस दी। नुमान भी बेबसी से मुस्कुरा दिया। नुमान के ना ना करने के बावजूद टिकट नरोपा राय ने खरीदे थे। उसकी बेचैन नजरों ने नाटे कद के उस नौजवान को ओझल नहीं होने दिया था जो फतेहपुरी मस्जिद से यहाँ तक उनके साथ चिपका चला आ रहा था। नरोपा को उससे ज्यादा अपने डायरेक्टर आशीष कुमार पर गुस्सा आया था, जिसने उस बेवकूफ को उनके पीछे लगा दिया था क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन नरोपा को इस बात का भी इल्म था कि आशीष कुमार काउंटर चेक जरूर रखता है। वो अक्सर अपने मातहतों से अमूमन एकेडमी का ये सबक याद रखने की तलकीन किया करता था कि हमारे बिजनेस में कुछ भी काबिले एतबार नहीं, और आशीष कुमार ने तो इस सबक को हर्ज जान लिया था। लाहौरी गेट पर लहराते भारतीय तिरंगे के नीचे से गुजरते हुए दोनों लाल किला में दाखिल हो गए थे। कुछ फासले पर एक और दाखिली दरवाज़ा उनका मुंतजिर था, जिससे गुजरकर दोनों उस छनते हुए बाजार में दाखिल हो गए, जिसको रंग बिरंग की रोशनियों से सजाया गया था। यहाँ बतौर ख़ास नवादरात की नुमाइश लगाई गई थी। नरोपा जानबूझकर इन नवादरात में बड़ी दिलचस्पी दिखा रही थी। कुछ यही हाल नुमान का भी था। बाजार में दोनों अतराफ सजी दुकानों में अखरोट की लकड़ी पर कश्मीरी खुदाई से इंतहाई नफीस और दिल मोह लेने वाली नक्शकारी की गई थी। हाथी दांत की सनाई, संगे मरमर से बने ताजमहल, मूर्तियां, शतरंज और उसके मोहरे जयपुरी जेवरात तो मुसव्वरी का शाहकार दिखाई दे रहे थे। जगमगाती रोशनियों में शीशे के शो केसों में धरी मरमरी प्लेटों में मौजूद मोतियों के ढेर और कीमती पत्थरों से फूटती रोशनियां आंखों को खीरा कर रही थीं। नुमान इन नवादरात को कम और उनमें मुस्तगरिक नरोपा राय को ज्यादा देख रहा था। उसे वो दौर याद आ गया जब मुगल बादशाह, शहजादे और शहजादियां इस बाजार में घूमा करते थे, जो सिर्फ शाही खानदान के लिए सजाया जाता था। नरोपा राय उसे मुगल दौर की शहजादी दिखाई दी, जो अपने सरापे से बेनियाज उसके दिल पर कदम धरती आन बान से उस बाजार की जीनत बनी हुई थी। कुतुब के लाट ले लो बाबूजी, नटराज ले लो बाबूजी, मोहब्बत का ताजमहल ले लो बाबूजी,
چھوٹے چھوٹے دو بچوں نے اچانک ہی ان کے سامنے کھڑے ہو کر پکارنا شروع کیا تو نعمان ٹھٹک کر رہ گیا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے بٹوے کی طرف گیا اور اس نے تینوں چیزیں خرید لیں۔ ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ بہت مہنگی دیں گے یہاں۔ نروپا رائے نے جو ایک شو کیس پر جھکی قیمتی پتھر دیکھ رہی تھی، اچانک ہی مڑ کر اسے دیکھا۔ کوئی بات نہیں، ان خوبصورت لمحوں کی کوئی یادگار تو ہونی چاہیے نا اپنے پاس، اس نے نروپا سے کہا اور تاج محل اس کی طرف بڑھا دیا۔ نروپا ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں حیرت اور استجاب لیے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے تاج محل پکڑ لیا۔ ہمیشہ کی طرح ایک ابدی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر موجود تھی۔ نکار خانے کے دروازے سے گزر کر دونوں اس پر موجودہ عجائب گھر میں پہنچے، جہاں قدیم جنگی ساز و سامان موجود تھا۔ پھر تاریخی دیوان عام پر دھرے سنگ مرمر کے تخت پر دوسروں کی طرح بیٹھ کر دونوں نے یہاں کی رسم پوری کی۔ تخت نشیمن کا نظارہ کیا، جہاں کبھی ذل الہی قدم رنجا فرمایا کرتے تھے۔ نروپا رائے اسے ایک ایک دیوار کا تعارف کرواتی جا رہی تھی، اور اب دونوں دیوان خاص میں پہنچ گئے تھے، جب اچانک ہی نعمان نے اس طرح گرنے کی اداکاری کی کہ نروپا کے پیچھے اس کا چہرہ چھپ گیا۔ نروپا کو اس بات کا اندازہ نہ ہو سکا کہ نعمان کا یہ فعل بالکل ارادی تھا، کیونکہ ناٹے قد کا وہ گدھا جو موٹر سائیکل پر ان کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آیا تھا، اور اب بظاہر دوسرے لوگوں کی طرح تصاویر اتارنے کے چکر میں نعمان کی تصویر اتارنا چاہتا تھا، نعمان کی نظر میں آ چکا تھا۔ نروپا کو اس نے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ فتح پوری کی پارکنگ سے یہاں تک اپنے تعاقب میں آنے والے اس سفید پوش کو اس نے نوٹ کر لیا ہے۔ نعمان کے لیے یہ کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ اس خوش فہمی کا کبھی شکار نہیں رہا تھا کہ ہائی کمیشن کے گیٹ سے باہر نکلنے والے کسی بھی ذی نفس کو انڈین انٹیلیجنس نظر انداز کر سکتی ہے۔ اسے اس تعاقب کا یقین تھا، لیکن یہ بات اس کے لیے بہرحال پریشان کن تھی کہ کہیں یہ لوگ نروپا رائے کو پریشان نہ کریں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نروپا اس کی وجہ سے کسی قباحت کا سامنا کرے۔ میرے خیال سے اب چلنا چاہیے، نعمان نے گھڑی کی سوئیوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ جیسے آپ کا حکم، نروپا نے سر تسلیم خم کرنے کے انداز میں جواب دیا۔ دونوں اب فتح پوری کی طرف جا رہے تھے۔ تعاقب کرنے والے کو شاید نعمان کی باخبری اور اپنی بے وقوفی کا اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ اب وہ منظر سے غائب تھا، یا پھر اتنا محتاط ہو کر ان کا تعاقب کر رہا تھا کہ نعمان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نعمان نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ اب اس کی جگہ کسی دوسرے نے سنبھال لی ہوگی، جبکہ نروپا یہ سوچ رہی تھی کہ شاید اسے یہاں تک ہی ان کے ساتھ آنے کی ہدایت کی گئی ہو۔ دھنیت سنگھ معمول کے مطابق ہی 2 بجے کے بعد ڈانسنگ اسکول پہنچا تھا۔ گیٹ پر موجود چوکیدار سے، جو اس کا باقاعدہ سورس بن چکا تھا، اس نے حسب معمول نروپا کے معمولات سے متعلق دریافت کیا تھا، اور جب اسے چوکیدار نے بتایا کہ کوئی نروپا راؤ کو ملنے آیا تھا، تو دھمپت سنگھ کو باقاعدہ بجلی کا جھٹکا لگا۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو برا بھلا کہا اور اس تصور سے لرزاں ہونے لگا کہ جب وہ آشیش کمار کے سامنے اس نالائکی کی وضاحتیں پیش کر رہا ہوگا۔ یہ بات وہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ آشیش کمار نے ضرور نروپا رائے پر کاؤنٹر چیک لگایا ہوگا، اور کسی دوسرے ایجنٹ نے ضرور نروپا رائے اور نعمان پر چیک رکھا ہوگا، جس کے بعد اس کے پاس جھوٹ بولنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ نعمان اس کی توقع سے بڑھ کر چالاک ثابت ہوا تھا۔ اس کا اس طرح اچانک آنا یہ ثابت کرتا تھا کہ وہ بھی دھمپت سنگھ کی طرح اس کی برادری کا ہی ممبر ہے، اور ایسے بہت سے داؤ پیچ جانتا ہے جن سے آشنائی اس کی ہم پیشہ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اس سورس سے دھمپت سنگھ کو کوئی ڈھنگ کی بات تو کیا معلوم ہوتی، الٹا وہ کنفیوژن کا شکار ہو گیا، کیونکہ جس طرح کا ناک نقشہ وہ نعمان کا بیان کر رہا تھا، نعمان اس سے کچھ مختلف تھا۔ کہیں نروپا نہ کوئی اور تو؟ اس کے ذہن میں اچانک ہی شک پیدا ہوا، لیکن نہیں، اس نے سوچا ایسا ممکن ہی نہیں کہ آشیش کمار کو بے خبر رکھ کر نروپا رائے کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کرے۔ کافی دیر تک وہ اس ڈانسنگ اسکول کے سامنے سڑک کی دوسری طرف چائے کی دکان پر بیٹھ کر نروپا رائے اور نعمان کا انتظار کرتا رہا، لیکن انہیں نہ آنا تھا اور نہ ہی وہ آئے۔ شام دہلی پر اترنے لگی تھی جب دھمپت سنگھ وہاں سے روانہ ہوا۔ اس نے اپنی روزانہ کی رپورٹ میں صرف اتنا تذکرہ کیا تھا کہ فلاں وقت پر نروپا رائے سے نعمان ملنے آیا، فلاں وقت پھر وہ سکول سے نکلے اور شام تک واپس نہیں لوٹے۔ بہرحال اس بات کا اسے بخوبی اندازہ تھا کہ آشیش کمار اس سے مطمئن نہیں ہوگا۔ ویل ڈن، اپنے سامنے موجود نروپا رائے کو دیکھ کر آشیش کمار نے کہا، زبردست، بہت اچھا جا رہی ہو، اسے اگلے 2-4 دن میں اپنے بیڈ روم میں لے آؤ۔ بالآخر اس نے نروپا رائے کو فائنل ٹاسک دے دیا۔
مجھے تو بہت خوشی ہوگی سر، لیکن یہ ذرا مختلف قسم کا بندہ ہے، نروپا نے ڈرتے ڈرتے کہہ دیا۔ میں سمجھا نہیں۔ آشیش کمار نے سگریٹ کا لمبا کش لگا کر دھواں فضا میں بکھیرا۔ میرا مطلب ہے سر کہ ڈیم اٹ، دیکھو نروپا رائے، تھوڑے بہت فرق سے سب مرد ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی مریخ کا باشندہ نہیں، اسی زمین پر بسنے والا انسان ہے، اور عورت سب کی کمزوری ہوتی ہے، خاص طور پر تمہارے جیسی خوبصورت عورت۔ اس نے نروپا کی بات کاٹ دی۔ نروپا کو آج صبح ہی آشیش کمار نے اپنے ایک ماتحت کے ذریعے سیف ہاؤس میں طلب کیا تھا۔ یہ سیف ہاؤس وہ لوگ بطور خاص ایسے ہی آپریشنز کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ دہلی کے ایک پوش ایریا میں موجود ایک شاندار اور مہنگے فلیٹ میں بڑے خصوصی آلات نصب کیے گئے تھے، جن کے ذریعے یہاں داخل ہونے والے کی کوئی بھی حرکت یا گفتگو کیمرے کی آنکھ سے بچ نہیں سکتی تھی۔ جن سفارتکاروں کو ان لوگوں نے اپنے جال میں پھانسنا ہوتا تھا، انہیں نروپا رائے جیسی شاطر لڑکیاں اپنے دام حسن میں پھنسا کر یہاں لے آتی تھیں، اور یہاں آنے کے بعد خود کو شہزادہ اندر سمجھنے والا سفارتکار جب یہاں سے فارغ ہو کر سفارتی مشن پر پہنچتا تھا تو اسے بڑے شاندار طریقے سے اس رات کی ساری ریکارڈنگ پہنچا کر ملاقات کی دعوت دی جاتی۔ یہ ملاقات اس کی محبوبہ کے بجائے کوئی منجا ہوا آفیسر کیا کرتا تھا، جو سفارتکار کو بلیک میلنگ، لالچ اور ہوس کے جال میں پھانس کر اپنا بندہ بے دام بنا لیتا۔ ایسا بہت کم ہوا تھا کہ کوئی بھی سفارتکار ان کے اس خطرناک حملے سے بچ پائے۔ اب آشیش کمار یہی کھیل نعمان کے ساتھ کھیلنے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی دانش میں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ نعمان بھی دوسرے ریشہ ختمی مردوں کی طرح نروپا رائے کے جسمانی زاویوں کا اسیر بن چکا ہوگا، اور اب کھیل کو زیادہ لمبا کرنے کے بجائے جلد ہی اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیے جائیں۔ نروپا رائے کے لیے اپنے باس کا یہ حکم کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس بزنس میں یہی سب کچھ ہوتا تھا۔ اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ کہاں تک جا سکتے تھے، اس کا انہیں بخوبی علم تھا۔ نروپا رائے اور اس جیسی دوسری لڑکیوں کو جنہیں بطور خاص کاؤنٹر انٹیلیجنس کے لیے منتخب کیا جاتا تھا، مردوں کو اپنے جنسی جال میں پھانسنے کے جدید ترین طریقے سکھائے جاتے تھے۔ انہیں جنسیت کے اس کھیل میں طاق کرنے کے لیے عملی مراحل طے کروائے جاتے تھے، اور راہ کے ماہرین نفسیات اس بات کا بخوبی اندازہ لگا لیتے تھے کہ جس لڑکی پر وہ کام کر رہے ہیں، اس نے شعوری اور لاشعوری دونوں طرح اسے دل و جان سے قبول کیا ہے یا بادل نخواستہ ایسا کر رہی ہے۔ نروپا رائے ان تمام مراحل سے گزر چکی تھی۔ اس کے نزدیک عورت کی نسوانیت نام کی شے کا وجود باقی نہیں رہ گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں 2-3 ملاقاتوں کے بعد ہی اسے یہ محسوس ہونے لگا تھا جیسے نعمان کے ساتھ وہ اپنے باس کی توقعات کے مطابق یہ کھیل نہیں کھیل پائے گی۔ اسے الجھن محسوس ہو رہی تھی، لیکن اپنی کسی بھی حرکت سے اپنے دلی جذبات کا اظہار اپنے باس پر کرنے کا مطلب وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ ملازمت سے چھٹی یا پھر ساری عمر کے لیے کھڈے لائن لگے رہنا، جو اسے ہرگز منظور نہیں تھا۔ وہ تو اپنے تمام تر ذہنی اور جسمانی کمالات کے ذریعے جلد از جلد فورن سروسز جوائن کرنا چاہتی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی 3 ہم منصب لڑکیاں اس نوعیت کے کارنامے سر انجام دینے کے بعد دیگر ممالک میں موجود بھارتی سفارتی مشنوں میں گلچھرے اڑا رہی تھیں۔ آشیش کمار نے اسے سیف ہاؤس کے دوسرے کارکنوں سے جو یہاں چوکیدار اور خانسامہ کے روپ میں موجود تھے متعارف کروا کر اسے ایک چابی تھما دی تھی، اور اس کی کمر تھپ تھپا کر اپنی دانست میں اسے ہلا شیری دینے کی کوشش بھی کی تھی۔ بڑا اہم سبجیکٹ ہے نروپا، اسے قابو کر لو۔ اگر تم نے یہ ٹارگٹ ہٹ کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ابروڈ جانے سے نہیں روک سکتی۔ یہی خواب ہے نا تمہارا؟ اس نے نروپا کی آنکھوں میں براہ راست جھانکتے ہوئے کہا۔ یس سر۔ نروپا نے بہترین اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مزید ہدایات کے ساتھ وہ یہاں سے واپس جا رہی تھی۔ اس روز ہائی کمیشن کے اس ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا نعمان سوچ رہا تھا، کہیں وہ نروپا کے سامنے کمزور تو نہیں پڑ گیا، کہیں اسے نروپا سے محبت تو نہیں ہو گئی۔ اپنی دانش میں وہ تو خود کو ان سوالات کے جوابات نہ کی صورت میں دے رہا تھا، لیکن اس کا دل و دماغ اس کے دیے ان جوابات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا، اور وہ اس سوچ ہی سے لرزاں تھا کہ اگر واقعی وہ دل کے فیصلے پر صاد کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کتنا تباہ کن ہو سکتا ہے۔ یہ لڑکی کہیں راہ کا بچھایا ہوا کوئی جال تو نہیں؟ اس نے پہلی ملاقات سے اب تک درجنوں مرتبہ یہ بات سوچی تھی، لیکن ہر مرتبہ مطمئن ہو جایا کرتا تھا کہ اس کی سوچ غلط ہے۔ ابھی تک نروپا رائے نے کوئی ایسا تاثر نہیں دیا تھا جس سے وہ اندازہ لگا سکتا کہ وہ اصل میں ہے کون۔ اس نے تو پہلے ہی دن سے نعمان کو بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ تو نعمان تھا
جس نے اپنی تربیت کے مطابق تمام حفاظتی تدابیر اختیار کر رکھی تھی، ورنہ دوسری طرف سے بظاہر ایسا کوئی خطرہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نعمان نے اس روز لال قلعے سے واپس آنے کے بعد کم از کم یہ بات ضرور سوچ لی تھی کہ اب وہ بہت جلد ہی نروپا سے ملاقات نہیں کرے گا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اگلے ہی روز اسے ایک ضروری کام سے سری لنکا جانا تھا، جہاں اس نے 3 روز تک قیام کیا۔ اپنی دلی سے روانگی کی اطلاع اس نے نروپا رائے کو نہیں دی تھی، لیکن 3 روز کے بعد جب وہ دہلی چانکیہ پوری میں واپس پہنچا تو اس کی آنسرنگ مشین پر نروپا کے 10-12 پیغامات موجود تھے۔ وہ دن میں 3-4 مرتبہ روزانہ فون کر کے اس سے بات کرنا چاہتی، لیکن دوسری طرف اسے موجود نہ پا کر اپنا پیغام ریکارڈ کروا کر فون بند کر دیتی۔ نعمان کو دہلی سے سری لنکا کے لیے روانگی راہ کے علم میں تھی۔ اس بات کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ یہاں کسی سفارتی اہلکار کی نقل و حرکت ان سے پوشیدہ رہے، خاص طور سے جب کہ وہ سب کچھ آن ریکارڈ ہو رہا ہو۔ آشیش کمار نے نروپا رائے کو بتا دیا تھا کہ اب نعمان کی واپسی 3 دن کے بعد ہوگی، کیونکہ اس نے ریٹرن ٹکٹ لیا تھا جس کی کمپیوٹرائزڈ کاپی اس کی میز پر موجود تھی۔ نعمان کی دلی سے انڈین ایئر لائنز کے ذریعے سری لنکا روانگی، اس کا فلائٹ نمبر، واپسی کی تاریخ اور فلائٹ نمبر، ایک ایک تفصیل اسے علم تھی، لیکن اس نے نروپا سے یہی کہا تھا کہ اپنے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے وہ یہ بات اپنے دل و دماغ سے بالکل ہی نکال دے کہ نعمان دلی سے باہر گیا ہے، اور بالکل اجنبیوں کی طرح اس سے رابطہ قائم کرے، اور نروپا نے ایسا ہی کیا تھا۔ لیکن اس روز اچانک ہی ایک بڑا سوال نروپا کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس نے سوچا، کیا وہ نعمان کو بار بار فون صرف اپنی ڈیوٹی اور مشن کے سلسلے میں کر رہی ہے، یا اس سے آگے بھی کوئی بات ہے؟ اور اسے جلد ہی اس سوال کا جواب مل گیا کہ کھیل ہی کھیل میں وہ بہت آگے نکل چکی ہے۔ گو کہ ابھی تک نعمان سے اس کا کوئی جسمانی تعلق نہیں بندھا تھا، لیکن جانے کن کمزور لمحوں میں وہ چپکے سے نروپا کے دل پر براجمان ہو گیا تھا۔ اب وہ واقعی اس کی ضرورت محسوس کرنے لگی تھی۔ اے بھگوان، یہ مجھے کیا ہو گیا؟ اتنی کمزور تو نہیں تھی میں، اس نے دل ہی دل میں کہا، اور اپنی اسی سوچ سے لرز کر رہ گئی۔ کیا وہ اس کھیل کو آشیش کمار کی خواہشات کے مطابق، جو اس کے لیے احکامات کا درجہ رکھتی تھی، آگے بڑھا پائے گی؟ کہیں وہ خود تو تماشا نہیں بن کر رہ جائے گی؟ نروپا یہی کچھ سوچ رہی تھی جب اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف لائن پر نعمان موجود تھا۔ نعمان کی ہیلو سنتے ہی اس کا سارا بدن جھنجھنا اٹھا۔ اسے یوں لگا جیسے اچانک ہی کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر بھینچ دیا ہو۔ کہاں تھے تم نعمان؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور وہ خود ہی حیران رہ گئی۔ اس نے نعمان کے ساتھ صاحب کا صیغہ استعمال نہیں کیا تھا، بس اچانک جانا پڑا۔ بھئی ہمارا کام ہی ایسا ہے، آج کل سارک میلے کی تیاریاں ہو رہی ہیں نا، بس اسی سلسلے میں۔ نعمان کی نامکمل بات اس نے کاٹ دی۔ او نعمان، مجھے بتا کر تو جاتے، فون تو کر سکتے تھے نا کولمبو سے، جانتے ہو کتنا مس کیا ہے میں نے تمہیں۔ اور میں نے بھی، نعمان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ نروپا اس سے بڑھ چڑھ کر گلے شکوے کر رہی تھی، جیسے نعمان اس کا منگیتر یا خاوند تھا جو اسے بتائے بغیر اچانک غائب ہو گیا تھا۔ طویل گفتگو کے بعد نعمان نے اگلے روز ملاقات کا وعدہ کر کے فون بند کر دیا۔ دھمپت سنگھ نے فون کٹتے ہی ٹیپ ریکارڈر کا سوئچ آن کر دیا۔ دونوں کی گفتگو کا ایک ایک لفظ بہت نمایاں تھا اور سمجھ میں آ رہا تھا۔ دھمپت سنگھ کے لیے کسی کی گفتگو کو بگ کرنا معمول کی کارروائی تھی، اور وہ عموماً بگنگ مشین کی کارگزاری کو چیک کرنے کے لیے ریکارڈ شدہ گفتگو کا ٹیپ افسران بالا کو پیش کرنے سے پہلے ضرور سنا کرتا تھا، تاکہ کوئی تکنیکی خرابی آ رہی ہو تو اسے باس کی ڈانٹ سے پہلے ہی سنوار لے۔ اس نوعیت کی گفتگو اس کے لیے بڑی دلچسپ ہوا کرتی تھی، جس کے بعد وہ اپنے مطلب کی باتیں نکال کر اپنے سبجیکٹ کو بلیک میل بھی کیا کرتے تھے۔ یہ سب اس کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں شامل تھا، اور معمولی کارروائی سے زیادہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن اس روز ٹیپ سننے کے بعد نہ جانے کیوں اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کہیں یہ سالی الٹے نعمان کے جال میں تو نہیں پھنس رہی؟ اچانک ہی ایک سوال اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ گفتگو کی بے ساختگی دھمپت سنگھ جیسے مہا کلاکار کو یہ بتانے اور سمجھانے کو کافی تھی کہ یہ نروپا رائے کی صرف پروفیشنل اپروچ نہیں، معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے، اور یہ خطرے کا سگنل تھا۔ اس کا جذبہ حسد جاگ اٹھا۔ کچھ روز پہلے کی ہزیمت نے اس حسد کو مزید ہوا دی، اور اس کو اپنے نمبر بنانے کی فکر دامنگیر ہوئی۔ آشیش کمار نے لال قلعہ والے واقعے کے بعد اس کی اچھی خاصی خبر لی تھی۔
دھمپت سنگھ کو اپنے گزشتہ کیریئر میں اس نوعیت کی ڈانٹ ٹپٹ کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ اس بے عزتی کا ذمہ دار صرف اور صرف نروپا رائے کو گردان رہا تھا۔ کسی بھی لمحے اس سے بدلہ لینے کے لیے بے چین بھی ہو رہا تھا، اور آج وہ لمحہ آ گیا تھا۔ اس نے ایک دو مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ دونوں کی ریکارڈ شدہ گفتگو سنی تھی، اور اس کا تجربہ چیخ چیخ کر دہائی دے رہا تھا کہ یہ صرف اوپر اوپر کی باتیں نہیں۔ نروپا رائے اس گورے چٹے اور کثرتی بدن کے کلچرل عطاشی کے عشق میں گرفتار ہے، اور عین ممکن ہے کہ اب وہ نروپا رائے کے ہاتھوں استعمال ہونے کے بجائے نروپا رائے کو اپنے لیے استعمال کرنا نہ شروع کر دے۔ اب آیا شکار چھری کے نیچے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ریکارڈ شدہ گفتگو کا کیسٹ محفوظ کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ سیف ہاؤس میں آشیش کمار کے سامنے بیٹھا، اپنی کارگزاری بیان کرنے کے بعد اپنے تجربے کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا تھا۔ آشیش کمار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اور چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد ٹیپ کو دوبارہ چلا دیا۔ وقفے وقفے سے ٹیپ ریکارڈر کو روکتا اور چلاتا رہا۔ درمیان میں وہ اچانک کچھ سوچنے لگتا۔ 4 5 مرتبہ یہ عمل دہرانے کے بعد آشیش کمار کسی خاص نتیجے پر پہنچ گیا۔ یہ اس کا کمال فن تھا کہ وہ اپنے دل و دماغ میں قائم کردہ اندازے کو اپنے ماتحت پر اس وقت تک ظاہر نہیں کرتا تھا جب تک کہ وہ 100% سچ ثابت نہ ہو جائے، اور اس مرتبہ بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ایسی کوئی بات نہیں، اس نے خلاف توقع کہا، اور دھمپت سنگھ گھبرا گیا۔ سر، میرا مطلب اصل میں یہ نہیں تھا، میں جانتا ہوں دھمپت سنگھ تمہارا کیا مطلب تھا، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے ایک اچھے انٹیلیجنس آفیسر کی طرح تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھے۔ دیکھو مسٹر سنگھ، مجھے مشین کی طرح صرف کام کرنے والے نہیں، بلکہ دماغ سے سوچنے اور سمجھنے والے لوگ زیادہ پسند ہیں۔ ہم پولیس والے نہیں ہیں جو صرف احکامات پر ڈنڈا اٹھا کر عمل کرتے ہیں، ہمیں ان سے کچھ مختلف ہونا چاہیے۔ دھمپت سنگھ، کچھ مختلف، ہمیں اس سے کام لینا ہے، اس سے۔ اس نے دھمپت سنگھ کی بات کاٹتے ہوئے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا۔ یس سر۔ دھمپت سنگھ سمجھ گیا کہ وہ آشیش کمار کے دماغ میں شک کا بیج ڈالنے میں بہرحال کامیاب ہو چکا ہے۔ اب اس بیج میں سے پودا پھوٹتا ہے یا نہیں، اس کا بہرحال اسے انتظار رہتا۔ ٹھیک ہے، ویل ڈن، بہت اچھا جا رہے ہو، لیکن صرف اس حد تک جانا جہاں تک جانے کی تمہیں اجازت دی گئی۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ آشیش کمار نے اسے چتاونی دیتے ہوئے کہا۔ یس سر۔ دھمپت سنگھ کچھ گھبرایا لیکن سنبھل گیا۔ اب تم جاؤ۔ اگلا حکم موصول ہوا اور دھمپت سنگھ وہاں سے چمپت ہو گیا۔ ودیالیہ سے نکل کر وہ معمول کے مطابق اپنی کار میں گھر جا رہی تھی۔ کار کے شیشے میں اسے اپنے تعاقب میں آتا دھمپت سنگھ بخوبی دکھائی دے رہا تھا۔ گو کہ نروپا رائے کے لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ اسے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اس کی کوئی بھی حرکت خصوصاً ان دنوں ہیڈ کوارٹر کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکتی، اور نہ صرف اس کے گھر اور آفس کے ٹیلی فون بگ ہو رہے ہیں، بلکہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس کی جگہ کسی اور کو بھی اگر یہ مشن سونپا جاتا تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس روز نہ جانے کیوں وہ شدید الجھن محسوس کر رہی تھی۔ پہلی مرتبہ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی پرائیویسی غیر محفوظ ہو گئی ہو، اور اس کی حیثیت راہ کے نزدیک ایک مشکوک ایجنٹ جیسی ہو کر رہ گئی ہے۔ نروپا رائے کے سر میں صبح سے ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا، جس کی وجہ بیرونی سے زیادہ اندرونی تھی۔ اس نے اپنے من پسند کافی شاپ کے سامنے گاڑی روکی۔ یہاں وہ اکثر کافی پینے آیا کرتی تھی، جس کی ضرورت آج اسے زیادہ شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی جب وہ پارکنگ ایریا میں کھڑی کر رہی تھی تو شاید دھمپت سنگھ جان بوجھ کر اس کے قریب سے آگے نکلا اور موٹر سائیکل کھڑی کر کے اس کے تالے کو اس طرح الٹنے پلٹنے لگا جیسے نروپا رائے کے اندر جانے کا انتظار کر رہا ہو۔ نروپا نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا اور اندر چلی گئی۔ یہاں کا سٹاف اسے پہچانتا تھا، لیکن کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کیا کام کرتی ہے۔ سب یہی جانتے تھے کہ نروپا رائے کسی سرکاری دفتر میں ملازم ہے۔ اپنی مخصوص سیٹ پر وہ بیٹھ گئی جو اتفاق سے خالی تھی۔ شیشے کی دیوار کے قریب موجود اس سیٹ سے وہ باہر بازار میں چیختی چلاتی زندگی کا بخوبی نظارہ کر سکتی تھی۔ کافی ہاؤس والوں کو اس کے ٹیسٹ کا علم تھا۔ ویٹر نے مسکرا کر اسے نمسکار کیا اور کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ حیرت انگیز طور پر اس سے کچھ فاصلے پر موجود ایک سیٹ پر دھمپت سنگھ آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے اور ویٹرز کو آواز دے کر بلانے کا انداز بتا رہا تھا کہ جیسے وہ چاہتا ہے کہ نروپا اس کی موجودگی کا نوٹس لے۔
نروپا رائے نے یہ بات محسوس کی تھی لیکن نوٹس لیے بغیر شیشے کی دیوار کے پار جھانکتی رہی۔ ویٹر نے کافی کا کپ اس کے نزدیک لا کر رکھ دیا۔ جب اس نے گردن گھما کر کپ اٹھایا تو بے اختیار اس کی نظریں دھمپت سنگھ سے ٹکرائیں، جو اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس وقت کافی شاپ میں جہاں عموماً رش رہا کرتا تھا، بمشکل 8-10 گاہک بیٹھے تھے۔ نروپا رائے کی الجھن بڑھنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ دھمپت سنگھ اسے نہ صرف اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا ہے، بلکہ اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ یہ کوئی سازش تو نہیں، اسے آزمانے کا کوئی نیا ڈھنگ؟ اس نے سوچا اور کافی کا لمبا گھونٹ حلق میں اتارتے ہوئے خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے لگی۔ دھمپت سنگھ کی شکل اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ اسے محکمانہ طور پر یہ اطلاع نہیں دی گئی تھی کہ دھمپت سنگھ اسے چیک کر رہا ہے، نہ ہی وہ یہ مفروضہ قائم کر سکتی تھی۔ یہ تو اس کی تربیت تھی جس نے اسے احساس دلایا تھا کہ آشیش کمار کی طرف سے اس پر نظر رکھنے کا کارنامہ یہی شخص انجام دے رہا ہے۔ اسے تو دھمپت سنگھ کے نام کا بھی علم نہیں تھا۔ اگر دھمپت سنگھ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اس سے ایب نارمل سلوک نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بات اس کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے خلاف جاتی تھی۔ لیکن اگر دھمپت سنگھ اسے چیک کر رہا ہے تو وہ خود کو نروپا رائے پر ظاہر کیوں کرنا چاہتا ہے؟ یہ تو سراسر دھمپت کا احمق پن اور نالائکی تھی جس پر اس کی زبردست باز پرس ہو سکتی تھی۔ آخر چکر کیا ہے؟ نروپا رائے کی دلچسپی بڑھنے لگی۔ عین ممکن ہے کہ وہ اسے اصلیت بتا کر باہمی تعاون کی درخواست کرے تاکہ دونوں کا فائل ورک چلتا رہے اور وہ ایک دوسرے سے تعاون کر کے ایک دوسرے کا مسئلہ بھی حل کرتے رہیں۔ ایسا سننے میں آتا تھا۔ محکمے میں اس کی 1-2 مثالیں بھی اس کے علم میں تھیں۔ کچھ بھی ہو جائے، دیکھا جائے گا۔ اس نے الٹے سیدھے خیالات کو جھٹک کر کافی کا آخری گھونٹ حلق میں اتارا اور اپنے پرس سے ایک نوٹ وہاں رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کافی شاپ کے باہر اپنی گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ دھمپت سنگھ اس کے فوراً بعد ہی باہر آ گیا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابھی دروازے کا لاک کھولا ہی تھا جب پشت سے ہیلو کی آواز سنائی دی۔ ذہنی طور پر پہلے سے تیار نروپا رائے نے سنبھل کر اس کی طرف دیکھا اور معمول کی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی۔ معاف کیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، دانت نکالتے ہوئے دھمپت سنگھ نے کہا۔ واقعی؟ نروپا رائے نے بظاہر حیرت سے کہا۔ جی ہاں، آپ مشہور ڈانسنگ ودیالیہ والی مس نروپا رائے ہیں نا؟ مجھے کلاسیکل ڈانس سے بہت دلچسپی ہے۔ دھمپت سنگھ نے بات آگے بڑھائی۔ شکریہ، اس وقت مجھے ضروری کام ہے، مجھے چلنا ہوگا۔ نروپا نے لا تعلقی کے انداز میں دروازہ کھولا۔ پلیز مجھے کچھ وقت دیجیے، آپ سے ضروری بات کرنی ہے، بہت ضروری۔ دھمپت سنگھ نے اچانک ہی اس کے بالکل سامنے پہنچ کر کہا۔ نروپا رائے ٹھٹک گئی۔ آخر یہ شخص اسے کیا بتانا چاہتا ہے؟ اسے نروپا سے ہمدردی تو نہیں ہو رہی، یا پھر وہ نروپا پر کوئی اہم انکشاف کر کے اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے چکر میں ہے؟ نروپا کو اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ اس جیسا خوبصورت اور انتہائی پرکشش چہرہ اور جسم رکھنے والی لڑکی کسی بھی ریشہ ختمی مرد کی کتنی کمزوری بن سکتی ہے۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، وہ متجسس تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے دلچسپی لینے کے انداز میں پوچھا۔ کچھ وقت دیجیے مجھے، دھمپت سنگھ نے کہا۔ ٹھیک ہے، کل آپ مجھے اسکول میں مل لیں۔ نروپا رائے نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ کتنے بجے؟ اگلا سوال ہوا۔ 10 بجے صبح، نروپا رائے نے کہا اور اس کے اگلے سوال سے بچنے کے لیے دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ونڈ سکرین سے اس نے دھمپت سنگھ کو ہاتھ باندھ کر شکریہ اور نمسکار کرتے دیکھ لیا تھا، لیکن کچھ رد عمل ظاہر کیے بغیر گاڑی اسٹارٹ کر کے وہ نکل گئی۔ وہ دھمپت سنگھ پر کسی بھی طرح اپنی کوئی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بڑی سڑک پر پہنچ کر اچانک ہی ایک خیال نے گرفت کی اور اس نے اپنے گھر جانے کے بجائے گاڑی کا رخ تبدیل کر دیا۔ انسپیکٹر کامنی کے فلیٹ پر پہنچنے تک اس نے ہر ممکن طریقے سے اس بات کا اندازہ کر لیا تھا کہ دھمپت سنگھ اس کا تعاقب نہیں کر رہا۔ اس کے باوجود اگر ایسا ہو جاتا تو بھی یہ کوئی معیوب بات نہیں، کیونکہ آشیش کمار نے اسے اپنے آفس کے ساتھیوں سے ملنے جلنے سے متعلق کوئی ہدایات نہیں دی تھیں۔ کامنی اسے اچانک اپنے سامنے پا کر بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ اس بات کا تو اسے اندازہ تھا کہ اس بزنس میں جب کسی لڑکی کو کسی خاص قسم کا مشن سونپا جائے تو وہ کئی دن کے لیے آفس سے غائب ہو جایا کرتی ہے۔ خود کامنی کے ساتھ بھی بھلے دنوں میں یہی کچھ ہوا کرتا تھا۔ اس لیے اس نے کوئی حیرت ظاہر نہیں کی۔ چونکہ دونوں تربیت یافتہ تھیں، اس لیے انہیں علم تھا کہ انہیں آپس میں کس حد تک ایک دوسرے کو معلومات فراہم کرنی ہے، کون سی بات آن دی ریکارڈ ہے اور کون سی آف دی ریکارڈ۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود کامنی نے اس کے لیے چائے کا ایک کپ تیار کر دیا تھا اور اب دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ میڈم،
آپ کی ایک معاملے میں ضرورت آن پڑی تھی۔ نروپا نے مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا۔ میری ضرورت اس عمر میں؟ اس نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بائیں آنکھ دبائی۔ بس جانے دیجیے میڈم، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اب بھی آپ کسی سے کم نہیں۔ 3 4 نام تو میں ابھی لے سکتی ہوں آپ کے چاہنے والوں کے۔ نروپا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے اوکے، اب زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں بتاؤ، اس نے خوشگوار موڈ میں کہا۔ انسپیکٹر کامنی گو کے 40+ تھی، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اب بھی اس کا شمار ڈپارٹمنٹ کی خوبصورت عورتوں میں کیا جاتا تھا۔ یہ تو اپنے خاوند سے علیحدگی کے بعد اس نے خود کو میک اپ وغیرہ سے قدرے بے نیاز کر لیا تھا، ورنہ آج بھی اس کے کئی امیدوار موجود تھے۔ آفس میں اس کی شہرت ایک مہربان اور تعاون کرنے والی آفیسر کی تھی۔ چونکہ اب وہ فائل ورک ہی کرتی تھی، اس لیے سب کو اس کی ضرورت رہتی تھی۔ خصوصاً آفس کورسپونڈنٹ کے لیے تمام نئی لڑکیاں میڈم کامنی کے گرد جمع رہتی تھیں۔ شاید وہ واحد ایسی انسپیکٹر تھی جس کی سالگرہ اس کے دفتر میں گزشتہ 7 سال سے باقاعدگی سے منائی جا رہی تھی، جس میں ڈائریکٹر کی سطح کے لوگ بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ فائل ورک کے حوالے سے چونکہ انسپیکٹر کامنی کا آنا جانا ڈپارٹمنٹ کے قریباً ہر آفس میں لگا رہتا تھا، اور وہ بہرحال نروپا رائے سے بہت زیادہ معلومات رکھتی تھی۔ نروپا اسے دھمپت سنگھ کا جغرافیہ معلوم کرنے آئی تھی۔ یہ اس کا کمال تھا کہ جس شخصیت کو وہ ایک مرتبہ دیکھ لیتی، اس کی تصویر اپنے دماغ پر نقش کر لیا کرتی تھی۔ اپنی اسی شاندار آبزرویشن کی بنیاد پر ہی اسے راہ میں جاب ملی تھی۔ نروپا کو یقین تھا کہ ڈھلتی عمر کی نرم دل انسپیکٹر کامنی، جس نے اس ڈپارٹمنٹ میں زندگی کے 15 سال بسر کرنے کے بعد بہت سے نشیب و فراز دیکھ رکھے ہیں، ضرور اس سے تعاون کرے گی۔ میڈم، مجھے ایک شخص سے متعلق معلومات چاہیے، اس نے مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا۔ کیا ارادے ہیں؟ کامنی نے حسب عادت مسکراتے ہوئے آنکھ دبائی۔ وہ اسی طرح نئی لڑکیوں سے دل لگا لیا کرتی تھی۔ کچھ پرسنل ہے، نروپا رائے نے بڑے لائٹ موڈ میں کہا۔ پرسنل؟ کامنی نے الفاظ چباتے ہوئے کہا اور بے اختیار ہنس دی۔ 2 4 مذاق کی باتیں کرنے کے بعد نروپا رائے نے اس کے سامنے دھمپت سنگھ کا حلیہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ بس بس بس، سمجھ گئی میں۔ کہاں ملا تھا یہ سالہ تمہیں؟ میڈم کامنی نے قدرے غصے سے پوچھا۔ ایک آپریشن میں ہم اکٹھے کام کر رہے تھے، نروپا رائے نے کہا۔ دھمپت سنگھ نام ہے نا اس کا؟ کامنی نے اپنی بات کا آغاز کیا اور نروپا نے ہونکوں کی طرح خواہ سر ہلا دیا۔ اس کے بعد کامنی نے دھمپت سنگھ کے کارنامے بتانے شروع کیے۔ وہ دھمپت کے ساتھ کسی آفس میں 2 سال تک کام کر چکی تھی۔ کامنی کے ذریعے اسے علم ہو گیا کہ خوبصورت عورت دھمپت سنگھ کی کتنی بڑی کمزوری ہے، اور اس کی خلوت حاصل کرنے کے لیے وہ کہاں تک جا سکتا ہے۔ کامنی نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ دھمپت سنگھ کے سائے سے بھی بچ کر رہے، کیونکہ عورتوں کا یہ شکاری جس عورت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائے، اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہت مکار، بہت خطرناک، حرامی ہے، حرامی۔ کامنی اس کے سامنے دھمپت سنگھ کے نام پر اس طرح نفرت سے تبصرہ کر رہی تھی جیسے ذاتی طور پر اسے دھمپت کا تجربہ رہا ہو۔ تھینک یو میڈم، بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ ٹیک اٹ آف دا ریکارڈ پلیز، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میڈم کامنی کو وہ یوں تاثر دے رہی تھی جیسے اس نے نروپا کی زندگی تباہ ہونے سے بچا لی ہو، اور کامنی اسے دروازے تک چھوڑتے ہوئے بھی تلقین کر رہی تھی کہ وہ اس وحشی درندے سے بچ کر رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نروپا رائے قدرے مطمئن اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ دھمپت سنگھ اس کے نزدیک آنے کے لیے کوئی ڈرامہ کرے گا، کیونکہ یہ بات دونوں جانتے تھے کہ اس ملاقات کا انکشاف دونوں میں سے جس نے بھی آشیش کمار کے سامنے کیا وہ پھنس جائے گا۔ اس کے نزدیک دونوں مشکوک ہو جائیں گے۔ نروپا رائے نے دھمپت سنگھ کے عزائم کا اندازہ کرنے کے بعد کم از کم اس بات کا فیصلہ ضرور کر لیا تھا کہ وہ دھمپت سنگھ کی مرضی کے میدان میں کھیلنے کے بجائے اسے اپنی مرضی کی وکٹ پر کھلائے گی۔ اسے اپنی صلاحیتوں پر اعتماد تھا، اس نے زندگی کا سارا سفر اسی اعتماد کے بل بوتے پر طے کیا تھا۔ الو کا پٹھا، اپنے بستر پر گرتے ہوئے اس نے دھمپت سنگھ کو القابات سے نوازا اور سرہانے رکھے فون سے نعمان کا نمبر ملانے لگی۔ نعمان سے کچھ دیر باتیں کر کے وہ اپنا موڈ ہلکا کرنا چاہتی تھی، لیکن خلاف توقع دوسری طرف آنسرنگ مشین چل رہی تھی، جس کے ذریعے اسے معذرت کرتے ہوئے درخواست کی جا رہی تھی کہ گھنٹی کی آواز سننے کے بعد اپنا نام اور پیغام چھوڑ دے، واپسی پر اسے فون کیا جائے گا۔ نروپا رائے نے صرف اپنا نام بتا کر فون بند کر دیا۔ بستر پر لیٹے لیٹے اس نے کروٹ بدل کر سرہانے دھرا ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول اٹھایا اور مختلف چینلز پر تباہ آزمائی کرنے لگی۔ اگلے روز ٹھیک 10 بجے دھمپت سنگھ اس کے دفتر میں موجود تھا۔
نروپا رائے اس کے استقبال کی مکمل تیاری کر چکی تھی اور اب خاصی مطمئن ہو کر بیٹھی تھی۔ آپ وقت کے پابند ہیں، کوئی سرکاری ملازم لگتے ہیں۔ نروپا نے اس کی اپنی طرف بڑے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے نمسکار کرتے ہوئے کہا، جی ہاں، بہت صحیح اندازہ لگایا آپ نے۔ دھمپت سنگھ خاصا ڈھیٹ دکھائی دیتا تھا اور نروپا راؤ کو اس کی توقع بھی تھی۔ فرمائیے، میرے لائق کوئی کام؟ نروپا کا لہجہ بدستور سنجیدہ تھا۔ پہلے آپ یہ سن لیجئے۔ دھمپت، جس کے ہونٹوں پر بدستور زبردستی مسکراہٹ جمی تھی، ڈھٹائی سے بولا اور ایک کیسٹ اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ آپ کیا پیشہ ور گائک ہیں یا؟ نروپا نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اسے سننے کے بعد آپ کو تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ ویسے میں گائک نہیں آپ جیسا، بلکہ آپ ہی میں سے ایک ہوں۔ دھمپت حسب دستور مسکرا رہا تھا۔ نروپا چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ اس گدھے کی طرف سے فوراً ہی اپنی اصلیت کا انکشاف اس کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ یہ ان کی تربیت اور اصولوں کے بالکل برعکس تھا۔ میرے پاس کیسٹ پلیئر نہیں ہے، نروپا نے سنبھل کر کہا۔ اس کا بندوبست ہے میرے پاس۔ یہ کہتے ہوئے دھمپت نے اپنے بریف کیس سے ایک چھوٹا کیسٹ پلیئر نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ بیٹری ہے اس میں، آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ اس نے کیسٹ پلیئر نروپا کے قریب کر دیا۔ نروپا نے کیسٹ اسی میں ڈالی اور بٹن آن کر دیا۔ دھمپت سنگھ کی توقعات کے برعکس جب نروپا نے اپنی اور نعمان کی ساری باتیں سنی تو وہ گھبرانے کے بجائے مسکرانے لگی۔ سوئچ اس نے آف کر دیا اور استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ آشیش کمار نے مجھے آپ کی نگرانی پر لگا رکھا ہے۔ دھمپت سنگھ قدرے سیریس ہو گیا۔ ویل، نروپا نے صرف اتنا ہی کہا۔ میں نے سوچا ہمارے درمیان معاملات طے پا جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ دھمپت نے بات آگے بڑھائی۔ کیسے معاملات مسٹر دھمپت سنگھ؟ اس نے اچانک ہی دھمپت سنگھ کو اس کا نام لے کر چونکا دیا۔ دھمپت سمجھ گیا کہ نروپا نے ہوم ورک کر لیا ہے، لیکن یہ اس کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ اسے جال کاٹ کر بھاگ نکلنے والی مچھلیوں کا شکار کرنے میں زیادہ مزہ آتا تھا۔ یہ گفتگو ظاہر کرتی ہے کہ آپ نعمان کے ساتھ صرف پروفیشنل نہیں رہیں، معاملہ اس سے آگے نکل گیا ہے، جو ثابت کر سکتا ہے کہ آپ ڈبل کراس بھی کریں گی۔ دھمپت نے پہلا حملہ کیا۔ تو یہ بات ہے، آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اس نے نارمل لہجے میں پوچھا۔ ڈیل، دھمپت مسکرایا۔ لیکن کیا؟ ظاہر ہے میرے پاس دینے کے لیے پیسے تو ہیں نہیں۔ نروپا بالکل نارمل تھی۔ ارے صاحب، کس کافر کو پیسے چاہیے؟ وہ تو ہم آپ پر لگائیں گے۔ دراصل مس نروپا، آپ جیسی خوبصورت لڑکی میری بہت بڑی کمزوری ہے۔ جہاں سے آپ کو میرے نام کا علم ہوا ہے وہاں سے شاید آپ میری شہرت بھی جان گئی ہوں گی۔ مجھے پیسہ نہیں، آپ کا قرب چاہیے۔ دھمپت کی رال ٹپکنے لگی۔ تو آپ مجھے بلیک میل کرنے آئے ہیں کہ اگر میں نے آپ کی گندی خواہش پوری نہ کی تو آپ اس کیسٹ کو ڈپارٹمنٹ میں میرے خلاف استعمال کریں گے؟ نروپا کی سنجیدگی اور بے خوفی سے دھمپت سنگھ کو الجھن ہونے لگی تھی۔ ہاں، آشیش کمار کو تو آپ جانتی ہیں۔ معمولی شک پر آپ کا کیا انجام ہوگا اس کا بھی آپ کو علم ہے۔ ابھی تک میں نے یہ کیسٹ آن دا ریکارڈ نہیں کی، صرف میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ اور آپ چاہیں تو یہ تو آپ جانتی ہی ہیں نا کہ بگنگ ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہوں میں، اور میری ماہرانہ رائے تسلیم بھی کی جاتی ہے۔ اس کیسٹ سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ اپنے مشن سے ہٹ کر دشمن کی ایجنٹ بن رہی ہیں۔ اس نے اپنی دانش میں بڑا گہرا وار کیا تھا۔ مسٹر دھمپت، آپ انتہائی بد دیانتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح تو ہمارا سارا سسٹم ہی تباہ ہو جائے گا۔ او ہو، آپ تو خواہ جذباتی ہو رہی ہیں۔ دیکھیے مس نروپا رائے، کسی کے ساتھ رات گزارنا آپ کے لیے کوئی نیا کام نہیں، کوئی ستی ساوتری تو نہیں ہیں آپ، اور پھر اس پاکستانی کے مقابلے میں تو مجھے ٹھکرانا زیادتی ہے نا۔ دھمپت بھی بڑا پکا کھلاڑی تھا۔ نروپا نے اب باقاعدہ گھبرانے اور خوفزدہ ہونے کی اداکاری شروع کر دی تھی اور دھمپت دل ہی دل میں مطمئن ہو کر اس کے ساتھ اپنی آنے والی رات کے سپنوں میں گم ہو رہا تھا۔ پلیز اب آپ جائیے، میں کل آپ کو جواب دوں گی، اس نے دھمپت سے بڑی عاجزی اور گھبراہٹ سے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن کل، میرا مطلب ہے پرسوں نہیں۔ اور ہاں، کل کیسے جواب دیں گی؟ میرا مطلب ہے فون تو غیر محفوظ طریقہ ہے نا، اس نے مسکراتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ آپ کل اسی وقت یہاں آ جائیے، نروپا نے جواب دیا۔ دھمپت کچھ سوچنے لگا۔ وہ براہ راست نروپا کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، جہاں اس کے لیے گھبراہٹ اور خوف کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ کوئی بھی ہوشیاری آپ کے لیے کتنی بری ثابت ہوگی اس کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا۔ اور ہاں، یہ مت بھولنا کہ میں بھی تمہاری طرح پروفیشنل ہوں، بہت پرانا کھلاڑی ہوں میں اس میدان کا۔ اب وہ براہ راست دھمکی دے رہا تھا۔ دروازے پر آہٹ سے دونوں نے جان لیا کہ کوئی اندر آنا چاہتا ہے۔ اوکے مسٹر دھمپت، کل ملاقات ہوگی۔
نروپا نے کھڑے ہو کر کہا۔ اوکے۔ دھمپت نے دروازہ کھولا۔ سامنے اسکول کی ملازمہ شاید اس کے لیے کوئی پیغام لے کر آئی تھی۔ دھمپت باہر نکل گیا۔ ملازمہ سے نمٹ کر نروپا رائے نے اسے رخصت کیا اور کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ اب وہ میز کے دوسرے کونے پر اس کرسی پر بیٹھ گئی جس پر تھوڑی دیر پہلے دھمپت سنگھ براجمان تھا۔ اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر اس نے میز کی نچلی سطح پر کرسی کے بالکل سامنے ٹیپ سے چپکایا ہوا بمشکل 2-3 انچ کا ریکارڈنگ مائک اتار لیا، جس سے منسلک تار اسی طرح ٹیپ سے چپکا اس کے دراز تک گیا تھا۔ اس دراز میں ایک انتہائی حساس ٹیپ ریکارڈر موجود تھا، جس کے ذریعے اس نے دھمپت سنگھ کی ساری دھمکیاں اپنے پاس ریکارڈ کر لی تھیں۔ میڈم کامنی سے ملاقات کے بعد اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ دھمپت سنگھ اس سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ان کے ڈپارٹمنٹ میں لڑکیوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے اور بلیک میلنگ کے ذریعے گھناؤنے مقاصد حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی واقعہ 2-3 ماہ کے بعد منظر عام پر آتا رہتا تھا۔ ایسا کوئی بھی واقعہ صرف اس صورت میں منظر عام پر آتا تھا جب فریقین میں سے کوئی ایک طیش میں آتا یا غیر معمولی بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتا۔ بصورت دیگر ایسی درجنوں آف دی ریکارڈ باتیں لڑکیاں ایک دوسرے کو سنایا کرتی تھیں۔ نروپا کے لیے کسی مرد کی خواہشات پوری کرنا بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ دھمپت سنگھ کی بلیک میلنگ کے سامنے جھکنے والی نہیں تھی۔ دھمپت سنگھ نے اس سے متعلق صحیح معلومات بھی حاصل نہیں کی تھیں، ورنہ شاید وہ دوسری لڑکیوں کی طرح نروپا رائے کو سافٹ ٹارگٹ نہ سمجھتا۔ نروپا رائے کی انا پرستی سے اس کے ہمکار بخوبی آگاہ تھے، اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اپنی مرضی کے بغیر وہ شاید ڈی جی کے ساتھ بھی ڈیٹ پر جانا پسند نہ کرے۔ نروپا نے ٹیپ ریکارڈر میں موجود کیسٹ کو 2-3 مرتبہ چلا کر چیک کر لیا تھا۔ حساس ریکارڈنگ سسٹم نے دھمپت سنگھ کی تمام دھمکیاں ریکارڈ کر لی تھیں، اور اب وہ جوابی حملے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکی تھی۔